नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सेवेंटी फाइव से फलम्मा तो जब जाअहुम आया उनके पास अल हक़्क़ु हक़ मिन इंदिना हमारी तरफ से क़ालू इन्होंने कहा इन्ना बेशक यकीनन हाज़ा ये लसिहरुन जादू है मुबीनुन खुल्लम खुला। क़ाला कहा मूसा मूसा ने आ क्या तक़ूलूना तुम कहते हो लिल हक़्क़ि हक़ को जादू लम्मा जबकि जा आ गया कुम तुम्हारे पास असिहरुन क्या जादू है हाजा ये वला और हालांकि नहीं युफ्लिहु फलाह पाते अस्साहिरून साहिर यानी जादूगर जादू करने वाले। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा और जाके उनकी बहस हुई, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दो बड़े मौजज़े यानी यद्द बेज़ा और असा के साथ सांप को लाठी मार कर उसको सहे में बदलने वाला मुअजिज़ा दिखाया, तो बजाय देखकर अल्लाह पे ईमान लाने के वो कहने लगे कि ये तो जादू है और खुल्लम खुला जादू है। तो वाज़े हक की तरदीद उन्होंने की और इसे जादू कह दिया। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुफ्फार के जवाब में अल्लाह ताला ने 3 जुमले कहे अगली आयत के अंदर। क़ाला मूसा मूसा ने कहा यानी अतक़ूलूना लिल हक़्क़ि लम्मा जाअकुम यानी ये बात कि ये जादू है, क्या तुम हक के बारे में ये कह रहे हो कि क्या ये हक जादू है जबकि हक तो तुम्हारे सामने है। ये पहला जवाब था उनका कि सच्ची बात को तुम जादू कह रहे हो। फिर दूसरा जवाब असिहरुन हाजा क्या ये जादू है, हैरत के साथ कहना। जैसे किसी पत्थर को बंदा देखकर कहता है कि या क्या ये फूल है, तो उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने हक की तरफ से कहा क्या तुम हक को जादू कहते हो, बड़ी हैरत के साथ। और फिर तीसरा जवाब जो दिया इसी आयत के अंदर, पहला तो दिया कि तुम हक को जादू क्यों कह रहे हो, दूसरा दिया हैरत वाला यानी ये तुम पत्थर है और पत्थर को तुम फूल कह रहे हो। ऐसी तरह ये जादू ये नहीं है, ये हक है और हक को तुम जादू कहते हो। ये सवाल जो है इनकार के लिए है। तीसरा ये वला युफ्लिहु साहिरून ये जादूगर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और इसमें ये था कि तुम देख रहे हो कि मैं वाज़े दलील के साथ कामयाब हूँ, फिर ये जादू कैसे हो सकता है। और इसमें एक धमकी भी है, काला मूसा अतक़ूलूना लिल हक़्क़ि लम्मा जाअकुम
असिहरुन हाजा वला युफ्लिहु साहिरून, तो वला युफ्लिहु साहिरून में एक धमकी है कि आइंदा आने वाले जादूगर के लिए कि वो नाकाम हो जाएंगे, कि जादूगर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो अगर उसके साथ कोई मुकाबला करेगा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की हक के साथ अगर जादूगर मुकाबला करेंगे तो पहले ही उनके लिए पेशेनगोई रख दी गई है कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और ये हमारे लिए भी एक तसल्ली है, जब कभी पता चले ना कि हाँ हम पे जादू हो गया है, और अक्सर इस तरह के आजकल मामला चलते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, तो ये लफ्ज हमें पढ़ लेने चाहिए, वला युफ्लिहु साहिरून। हालांकि जादूगर तो फलाह ही नहीं पाते, वो कामयाबी नहीं होते, तो अपनी तरफ से तसल्ली मिल जाती है। कोई हम पे जितना भी जादू करते, जब हमारे साथ अल्लाह की मदद शामिल है और हम जिक्र अज़कार और अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, तो जादूगर अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। खैर, कालू, उन्होंने कहा, किन्होंने? उसकी कौम वालों ने, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वालों ने। अब लगाने लगे हैं मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम। अजितना, आ क्या, जिता, तू आया है ना हमारे पास, क्या आया है तू हमारे पास? ली तलफितना, ली ताकि, तलफितना तू फेर दे हमें। जो कल कायदा सीखा था ना जम्मा मुतकल्लिम का, कि लास्ट पे नून अलिफ ना आए तो इसका क्या मतलब होता है? हम। लितलफितना, ताकि तू फेर दे हमें, अम्मा, अम्मा उससे जो, वजदना पाया हमने, अलैहि उस पर, आबा अना अपने अबाव इजदाद को, वतकूना और हो जाए, लकुमा तुम दोनों के लिए, किसके लिए? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के लिए, अल किब्रिया बड़ाई, फिल अर्जी जमीन में। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम को एक इल्जाम दिया जा रहा है, जब फिरौन और इसके साथी अपने शिरकिया अकायद की वजह से मजहबी बरतरी जो है जताने की कोशिश कर रहे हैं। मुसल ज़मीनी हुकूमत पर कब्जे की वजह से तमाम वसाइल और हर इंसान पर बादशाह बन के बैठे हुए थे, सियासी तौर पर सबसे बड़े बने हुए थे। इसलिए इन्होंने दो इल्ज़ाम मूसा अलैहिस्सलाम पे लगाए। पहला इल्ज़ाम ये लगाया कि तू तबलीग करने नहीं आया, तू हमें अल्लाह की दावत के लिए नहीं बुलाने आया, बल्कि तू हमें इसलिए हमारे पास आया है ताकि तू हमारे आबाओ अजदाद के दीन से, जो हम हमेशा से उस दीन पे हैं, वहां से फेर सके। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम की ये नीयत नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम की नीयत तो सिर्फ हक को वाज़े करनी थी। मूसा अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं आए थे कि उनके आबाओ अजदाद से उनकी कोई दुश्मनी थी। ऐसे ही होता है ना, जैसे जब भी किसी बड़े को जाकर तबलीग की जाती है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता, तो सामने वाले को वो इल्जाम दे देता है। दूसरा इल्जाम कि तू इसलिए आया है ताकि तू हमें हमारी कुर्सी से उतार कर खुद तुम दोनों जमीन पर अपनी अजमत और बड़ाई जो है वो बयान कर सको और लोगों पर अपनी खुदाई साबित कर सको। मूसा अलैहिस्सलाम इस नीयत से भी नहीं आए थे। इससे पता चलता है कि इस्लाह की हर तहरीक, चाहे वो पुरानी हो या नहीं हो, वक्त के तमाम फिरौन यही इल्जाम देते हैं कि इन लोगों का मकसद इस्लाह नहीं है, बल्कि ये हमारी मजहबी सियादत और सियासी बढ़तरी को खत्म करने के लिए यहाँ पे आए हैं और अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी उनसे यही कहा था कि ये शख्स महज तुम पर बढ़तरी हासिल करना चाहता है। सूरह मोमिनून में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यही बात नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। तो अंबिया का, मुस्लिहीन का महज जो मकसद है इस्लाह होता है। वो किसी से मुकाम रुतबा नहीं चाहते, ना ही उनकी कोशिश होती है कि वो जो है हुक्मरानी करें। अगर हुक्मरान खुद इस्लाम कबूल कर लें और खुद इस्लाह का फरीज़ा सर अंजाम दें, तो इन्हें हुकूमत से कोई भी इनकी हुकूमत में आके इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा।
مثلاً اس دور میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے ابن سعود جو اس وقت کا حاکم تھا، بادشاہ تھا، اس کے ذریعے توحید و سنت کی دعوت کو پھیلایا اور خود حکومت طلب نہیں کی، نہ ہی کہ ان کی اولاد میں سے کسی نے یہ خواہش کی اور نہ ہی یہ کوشش کی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وقت کے حاکموں کو جہاد پر ابھارا، ان کا ساتھ دیکھ کر تتاریوں کو بگا دیا، خود کوئی عہدہ طلب نہیں کیا اور نہ ہی قبول کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے والے قبائل کے سرداروں کو اور مختلف علاقوں کے مسلمان ہونے والے جو بادشاہ تھے، مثلا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ وغیرہ کو، ان کے عہدوں پر قائم رکھا اور ان کے عہدوں سے نہیں اتارا، بلکہ وہ سکون سے اپنی بادشاہت اور اپنی حاکمیت نبھاتے رہے، لیکن صرف اسلام انہوں نے قبول کیا۔ تو ہر قوم میں جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے نا جا کے وقت کے فرعون کو، تو وہ ہمیشہ یہی جب بات نہیں ماننی ہوتی تو یہ دھمکیاں اپنے لوگوں کے سامنے سچا ثابت ہونے کے لیے یہی دھمکیاں دیتے ہیں، جی تم کیا آئے ہو؟ اصلاح نہیں کرنے آئے، تم تو فساد کرانے آئے ہو، تم ہمیں ہماری مقررہ سیٹ سے اتارنا چاہتے ہو، تمہارا یہی شوق ہے نا کہ تم ہمیں اتار کر خود یہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ گھریلو معاملات میں بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں نا، ان میں بھی یہی ہوتا ہے، جب ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اکثر لوگوں کے جہاں پہ معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے، جہاں فرعونیت ہوتی ہے اور لوگوں کو بادشاہت اور خدائی نظام بڑا پسند آ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر حاکم بنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایسے سوال اور ایسے جواب سے وہ سامنے والے کو کنفیوز کر کے اپنی داغ بٹھانا چاہتے ہیں۔ وما نحن، اور نہیں ہم، لکما، تم دونوں کو بھی مؤمنین، ماننے والے، صاف انکار کر دیا کہ ہم تم دونوں کو ہرگز نہیں مانیں گے، لوگوں کے سامنے ان کی شخصیت کو مشکوک بنا کر انکار کر دیا۔ اب جو بادشاہ کے جاننے والے ماننے والے ہوں گے وہ بھی تو یہی سمجھیں گے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہی مقصد ہے۔ خیر، ابھی بھی اسے سکون نہ ملا، اس نے کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام، کچھ لوگ تو میری اس بات کو مان گئے ہوں گے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا ید بیضا کہ ان کا ہاتھ جو ہے لائٹ کی طرح چمکنے لگا، تو لوگوں پہ کچھ نہ کچھ امپریشن تو ضرور پڑا ہوگا۔ اس نے سمجھا کہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ یقین کرنے لگے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو اتنے بڑے معجزات ہیں، ہو سکتا ہے فرعون سوچنے لگا میرے پاس یہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ ہے، تو گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی داغ بٹھانے کے لیے ایک تو پہلے انکار کیا اور ان کی شخصیت کو مشکوک بنایا، اب مزید مشکوک بنانے کے لیے کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے اور میرے پاس بھی بڑے اس طرح کے جادوگر ہیں، لاؤ ماہر جادوگر کو اور ہم مقابلہ کرواتے ہیں موسیٰ کا اس کے ساتھ۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہر دفعہ ہر قوم اور ہر مسلح کے ساتھ۔ خیر، کیا ہوا؟ فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، انہوں نے موسیٰ سے کہا، القو، تم ڈالو، ما جو انتم ملقون، تم ڈالنے والے ہو۔ جی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہل کرنے کی بجائے ان کو پہل کرنے کا کہا، اور ان سب نے فلما القوا، ان سب نے اپنا اپنی لاٹھیاں ڈالی، تو ان کی لاٹھیاں جو ہیں چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا فلما القوا،
تو جب ڈالا انہوں نے، قالا کہا، موسیٰ نے، ماں وہ جو تم لائے ہو تم بھی، جس کو السحر جادو ہے، کہ تم میرے معجزے کو، میرے حق کو جادو کہتے ہو؟ جادو تو یہ ہے جو تم لے کے آئے، میرے والا تو جادو نہیں تھا، بالکل بھی جادو نہیں تھا۔ اور پھر آپ یہ واقعہ پورا آگے جا کے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سورۃ اعراف کے اندر بھی ہم اس کو پڑھ کے آئے ہیں، لیکن آگے سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی مزید اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ہے لیکن واقعہ اس طرح سے ہے کہ پھر انہوں نے سب نے اپنی لاٹیاں ڈالی اور وہ سام بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنا اسلحہ ڈالا اور وہ ایک بڑا اسلحہ بن گیا، اور اس اسلحے نے ان کی ساری چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا، اور پھر جو ہے سچ جو ہے ثابت ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ ان قریب وہ باطل کر دے گا اسے، یعنی جو تمہارا یہ جادو ہے اللہ اسے باطل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں باطل کر دوں گا، بلکہ اپنی طرف منسوخ کرنے کی بجائے اللہ کی طرف منسوخ کیا کہ اللہ تمہاری اس چال کو، اس جادو کو باطل کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر ساتھ ہی بڑی خوبصورت بات کی ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح نہیں وہ سنوارتا، عمل کام المفسدین مفسدوں کا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ مفسدین کے کاموں کو بالکل بھی نہیں سنوارتے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو مفسد ہوتا ہے، جو بگاڑ پیدا کرنے والا، جس کی چال بڑی غلط ہوتی ہے، مقصد اچھا نہیں ہوتا، نیت اچھی نہیں ہوتی، اس کے کام کبھی بھی سنورتے نہیں، وہ کبھی بھی اصلاح کا کام نہیں کر سکتا، وہ معاشرے کے اندر بگاڑی پیدا کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نیت اچھی نہیں بناتے، یا مقصد اچھا نہیں ہوتا، خیر کا مقصد نہیں ہوتا، یا پھر طریقہ اچھا نہیں ہوتا، تو وہ کام کبھی بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، خیر کا باعث نہیں بنتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا نا کہ تمہاری کوشش خیر کا باعث نہیں بنے گی۔ جس سے آپ ایک بچے کو سیدھے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں اور اس بچے کو جھوٹ کے ساتھ چند حقائق اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، طریقہ غلط اپنایا جاتا ہے، لگی لپٹی باتیں، جھوٹ اور اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ تو جب طریقہ اچھا نہ ہو تو آپ کی وہ سچی بات بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، وہ آپ باطل ہو جاتی ہے، لا یصلح، وہ سنورتی نہیں۔ تو مفسدین کا کام، جن کی نیت اچھی نہیں ہوتی، ان کا کام چاہے جتنا بھی اچھا ہو وہ خیر کا باعث نہیں بنتا، اور اس میں وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے جو بھی ہم کام کرتے ہیں، چاہے وہ کام اچھا ہو لیکن اس کے پیچھے نیت اچھی ہونی چاہیے، کہیں ہماری نیت فساد پھیلانے والی نہ ہو، اخلاق اچھا ہو، میتھڈ اچھا ہو، جھوٹ کی میزش نہ ہو، اس طرح سے ہمیں اپنے کام کرنے چاہیے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، سچ ثابت کر دکھاتا ہے اللہ حق کو اپنے کلمات سے، بکلمات ہی اپنے کلمات سے۔ تو اللہ سچا ثابت کر دکھاتا ہے حق کو۔ حق کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزے تھے، اللہ نے پھر حق بھی ثابت کر دیا، سچا ثابت کر دیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو وہ بات جتنی بھی ناپسند کیوں نہ ہو، اللہ اپنی بات کو سچا کر کے ہی دکھاتا ہے۔ تو مجرم چاہے کتنا بھی ڈس لائک کرے، اللہ کو سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کو کتنا بھی ہرٹ ہو رہا ہے، کہ کتنا اسے نقصان پہنچ رہا ہے۔ مجرم لوگوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ مومنوں کی پرواہ کرتا ہے، اللہ مسلمانوں کی پرواہ کرتا ہے، مجرموں کی پرواہ نہیں اللہ کرتا۔ تو اللہ نے سچا کر دیا، چاہے وہ جتنا بھی اندر ہی اندر پریشان اور ان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جب اس سارے حقائق رکھے، پھر بھی وہ ایمان نہ لایا موسیٰ علیہ السلام پر۔ فما تو نہ آمنا، بات مانی، لموسیٰ موسیٰ کی، الا ذریۃ من قومہ، مگر چند نوجوانوں نے اس کی قوم میں سے۔
یعنی اس کی قوم میں سے صرف چند نوجوانوں نے بات مانی، وہ بھی علی خوفن، خوف کی بنا پر، من فرعون، فرعون سے، ومالئہم، اور اس کے سرداروں سے، این یفتینہم، کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے انہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سچی بات اور معجزہ دیکھ کر فرعون تو بالکل بھی ایمان نہ لایا، اور اس کے ڈر کی وجہ سے کوئی ایمان لا ہی نہیں رہا تھا۔ چند لوگ اس کی قوم میں سے ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے من قوم ہی کے لاسٹ پہ جو ہی ہے نا، یہ اس کے دو بتائے گئے ہیں، دو تفسیر کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر کی گئی ہے کہ یہ لوٹ کر جا رہی ہے فرعون کی قوم کی طرف، یعنی فرعون کی قوم میں سے چند لوگ، یعنی قبطیوں میں سے چند نوجوان ایمان ہے، جس سے کہا جاتا ہے کہ فرعون کا خزانچی اور پھر اس کی بیوی، پھر چند جو ہیں وہ لڑکے، صرف چند، ایک دو تین چار، بس اتنے سے لوگ فرعون کی قوم میں سے ایمان لائے۔ وہ جادوگر تھے، وہ تو ایمان لائے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ لادا تھے نا، ان کے ساتھ ساتھ چند نوجوان بھی ایمان لائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی زمین لوٹ کے جا رہی ہے بنی اسرائیل کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند لوگ ایمان لائے، لیکن یہ بہتر، اس کی تفسیر زیادہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور وہ ان کا انتظار کرتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی منتظر تھی، اور موسیٰ کی اپنی قوم کے ساتھ پہلے ہی بالکل ٹھیک تھے۔ اور پھر اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی ہوتی تو فرعون ان کو غلام کیوں بناتا، اور پھر ان کو کیوں حکم دیتا کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ اگر وہ ان کی ہی غلام کی تھی تو پھر اسے یہ ڈر نہ ہوتا۔ اس لیے زیادہ بہتر تفسیر یہ ہے کہ من قوم ہی کی جو ہی ضمیر ہے وہ فرعون کی طرف لوٹ کر جا رہی ہے، یعنی فرعون کی قوم میں سے چند لوگ، چند لڑکے ایمان لائے، اور باقی کوئی بھی ایمان نہ لائے، اور یہ لڑکے بھی خوف کی بنا پر ایمان لائے کہ کہیں فرعون اور اس کے سردار ان کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر نبی جب بھی دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو اس پر ایمان لانے والے اکثر لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ نوجوان لڑکے، جو نئی نسل کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پرانوں کے لیے ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے، نئے لوگ مصلحتوں کو سمجھ لیتے ہیں، اور پرانے وہ اپنے ایک دین پہ ڈٹ جاتے ہیں، کیونکہ پرانے عقائد ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آج بھی اگر ہم کسی کو تبلیغ کریں نا، تو نوجوان لوگ جلدی بات سمجھ جاتے ہیں، اور جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں جن کے عقیدے پختہ ہو گئے ہیں، پختہ ہو چکے ہیں، وہ لوگ بات کو سمجھنا اور اس کو قبول کر کے ایمان لانا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس کے ریزن کیا ہے کہ نوجوان لوگ بات کو جلدی سمجھتے ہیں، اور جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے عقیدے پختہ ہو جاتے ہیں، وہ نہیں بات کو سمجھ پاتے۔ اب دیکھیے کہ ہر نبی کے دور میں بھی نوجوان آگے بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے زیادہ تر لوگ جو تھے، جو تعداد جن کی زیادہ تھی، وہ نوجوان تھے۔ بزرگ اور بوڑھے لوگ بہت کم تھے جو اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، چھوٹی سی عمر میں اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی۔ اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی کہ وہ 9-10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور پھر 10 سال تک آپ کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کو بچپن سے دیکھا کیا کرتے ہیں، اچھا خاصا نالج ان کے پاس آ گیا تھا۔ اب 50 سال تک بھی وہ آگے لوگوں کو وہ تعلیم دیتی ہے، سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس لیے یہ حکمت ہے، نوجوان نسل جو بات مانتی ہے نا، پھر بعد میں انہوں نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے، سال ہر سال پھر وہ وہی بات، اگر بزرگ ہی مان لے آئے تو پھر بزرگ تو جیسے ہی مبلغ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بزرگ بھی ساتھ ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے سال ہر سال کام کیا،
اور بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور کوشش کرتے رہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. بعد میں پھر کتنے عرصے تک لوگوں کو سکھاتے رہے, احادیث سکھاتے رہے, دین کا کام کرتے رہے. پھر اسی طرح جنگوں میں بھی آگے بڑھ کر جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ بھی وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک معاشرے کے ایک کا ایک نظریہ اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ سب ہوتے ہیں, لیکن اکثر ماننے والے کون سے ہوتے ہیں؟ نوجوان لوگ. اچھا, آپ نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کی بھلائی کرنی ہو تو جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. اس میں پتہ کیا ہے کہ اگر انسان جھوٹ جو ہے نا 3 موقعوں پر جائز ہے, اور ان میں سے ایک جو موقع ہے نا جب آپ نے اپنی عزت بچانی ہو, جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہا تھا کہ ابراہیم میرے بھائی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے کہ وہ دینی بھائی بھی تھے, اور اس جہاں پہ وہ پھنس گئے تھے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ کسی بھی عورت کو دیکھتا تو اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا. تو لیکن اگر یہ کہا جاتا کہ یہ بیوی یہ بہن ہے تو یہ پھر وہ اس سے تھوڑا غیرت اس میں آ جاتی. تو اس موقع پر جھوٹ بولا تھا وہاں پہ جائز عزت کی حفاظت کے لیے. اور ایک اور چیز ہے کہ جب آپ نے حامد اور بیوی کے درمیان صلح کروانی ہو تو حامد کو اور بیوی کو دو لوگوں کے درمیان میں اگر آپ نے صلح کروانی ہو تو اس وقت مصلحت کے ساتھ اگر خود سے تھوڑی سی بات بنانی پڑے کہ تمہاری بیوی نے تو مجھے تمہارے بارے میں بہت اچھا کہا تھا, وہ تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی, اور پھر حامد کو اس طرح جا کے کہنا اور بیوی کو جا کے کہنا کہ تمہارا حامد بہت اچھا ہے, وہ تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا, تمہارے بارے میں بہت اچھی اس کی فیلنگس تھیں, پازیٹیو باتیں بتانا, کوئی نہ کوئی تو ہوتی ہوگی, لیکن اگر تھوڑی سی اسے ساتھ لگانی پڑے کہ ان دونوں کا جھگڑا ختم ہو جائے اور ان کی جو ہے باہمی محبت دوبارہ بحال ہو جائے تو اس وقت تھوڑے بہت کر سکتی ہے. لیکن یہ جو کہ کسی کی بلائی کرنی ہو یہ اس کانسیپٹ میں آ سکتا ہے. یہ جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا, یعنی جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے, لیکن مصلحت کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے ہم دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے. ویسے تو جسمانی عزت کی بات ہی ہے, لیکن اگر مصلحت آپ کہہ سکتے ہیں, بڑی مصلحت کے ساتھ یہ پوری کہانیاں گاڑ لینا اور پوری پوری سٹوریز بنا لیتے ہیں نا اکثر ہم, تو جھوٹ جو ہے نا وہ اس پہ اتنی برکتیں نہیں ہوتی ہیں, اسے بچنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں, آپ حق پہ ہیں, لیکن حق پہ ہوتے ہوئے آپ کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس وقت آپ کو مصلحت کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. سچ اور جھوٹ کے درمیان کا یہ رستہ ہوتا ہے کہ پورا سچ بھی نہیں ہوتا اور پورا جھوٹ بھی نہیں ہوتا. آپ جو ہے حکمت عملی اپناتے ہیں اور بڑی ایسی بات کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی نہیں آتی اور آپ کی معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. مصلحت کا رستہ اختیار کر لینا چاہیے. جی, ہی ضمیر من قومی ہی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہی جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے, کچھ نے کہا فرعون کی طرف. اور زیادہ اچھی بات اور تفسیر یہی ہے کہ یہ من قوم ہی سے مراد فرعون کی قوم, یعنی فرعون کی قوم میں سے چند لوگ جو ہے وہ ایمان لائے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, بے شک فرعون البتہ سرکشتہ زمین میں. فرعون نے کیا کیا؟ بات ماننے کی بجائے فرعون نے کیا کیا؟ حق اور باطل کی وضاحت دیکھنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے زمین تنگ کرنا شروع کر دی. سرکش اور سرکش, پہلے بھی سرکش تھا اور سرکش بن گیا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, البتہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا.
बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती उन्होंने शुरू कर दी फिरौन ने कौम वालों पर। और लोगों को उसको डर रहा था कि ये फिरऔन जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लोग लेके आना शुरू कर दे और मेरी खुदाई और मेरी बादशाहत को खतरा लाहक हो गया। तो उसने पहले भी तो बेटों को ज़िबा करवाता था। उसने और जो है जुल्म ज्यादती उनको गुलाम बना लिया। बनी इसराइल तो पहले ही गुलामी में थे, फिरौन की गुलामी में थे, लेकिन उनके लिए जमीन और तंग हो गई और अपनों को भी इस्लाम नहीं कबूल करने की देता था। वकाला मूसा, और मूसा ने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, इन अगर कुन तुम हो, तुम आमन, तुम ईमान लाए, तुम बिल्लाहि अल्लाह पर, फअलैहि, तो उसी पर तवक्कलू, तुम तवक्कल करो, इन कुन तुम मुस्लिमीन, अगर तुम फर्मा बरदार हो। अब हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की मोजज़ात और सच्चा नबी साबित होने पर फिरौन के जुल्म में कमी ना आई, और बल्कि वो और बढ़ गया। तो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से शिकवा किया कि आपके आने से पहले भी और आपके आने आने पर भी हमें तकलीफ ही दी गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ए मेरी कौम, अगर तुम ईमान लाए हो तो फिर तुम्हारा क्या काम बनता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपनी कौम को सब्र और अल्लाह पे तवक्कल करने का कहा कि अगर तुम मुसलमान हो, फर्मा बरदार हो, वाकई अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाए हो, तो फिर अब तुम्हारी कुर्बानी शुरू हो गई है, तुम्हारी आजमाइश शुरू हो गई है। अब अल्लाह पे तवक्कल करो। इससे एक बात पता चलती है कि अल्लाह पे तवक्कल को ईमान और इस्लाम का लाजमी नतीजा करार दिया गया है कि अगर आप सच्चे फर्मा बरदार मुसलमान है ना, तो आपका तवक्कल अल्लाह पे बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत मजबूत होगा। आपको घबराओगे नहीं, परेशान नहीं होगे। ठीक है, ईमान और मुसलमान जब इंसान हो जाता है मोमिन और मुस्लिम, तो फिर उसका नतीजा, उसका निचोड़ ये निकलता है कि इंसान का तवक्कल बहुत बढ़ जाता है। और वैसे भी हम इमेजिन करें कि किन हालात में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम वालों को तवक्कल का हुक्म दे रहे हैं। सोचिए, ये कोई आम बात नहीं, इस कॉन्सेप्ट आम सी बात आपको समझ नहीं आएगी ऐसे अकेली आए। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखिए, इससे आपको उस बात को मिलाएं। कौम में पूरी पूरे मुल्क के अंदर बदअमनी फैली है, सारी की सारी कौम को गुलाम बना दिया गया है। किसी को इस्लाम कबूल करने का कोई कोई आजादी नहीं, जो कबूल करता है वो इजहार नहीं कर सकता, और जिसके बारे में पता चलता है कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसको मजीद तकलीफ पहुंचाई जा रही है। उनके लिए वसाइल तंग कर दिए गए हैं और गुलामों से सख्त सख्त काम करवाए जाते हैं। उन हालात में वो ईमान लाने वाले लोग मूसा अलैहिस्सलाम से आके शिकायत करते हैं, और उनको मूसा अलैहिस्सलाम बजाय बड़ी बड़ी तसल्लियां देने की, क्योंकि उनको पता था कि ये हालात तो आएंगे और अल्लाह पर तवक्कल करने से ही इंसान कोई ना कोई राह पा सकता है, बजाय ये कहने के कि जी इंशाल्लाह 2-3 दिन तक ये मामला ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान क्यों होते हो। बल्कि उन्होंने लोगों को कहा कि तुम तवक्कल करो, तवक्कल ईमान और इस्लाम के नतीजे के का नतीजा है ना, तुम्हारा तवक्कल बढ़ जाना चाहिए अल्लाह पर। तो यही एक तरीका है कि जब हम के सच्चे मुसलमान होते हैं, ईमान की राह पे होते हैं ना, तो अगर तवक्कल नहीं होगा तो हम घबरा जाएंगे। हम वैसे भी घबरा जाते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जॉब में चली जाए कोई, और जॉब के जाने के डर से हिजाब उतार देते हैं। ठीक है, तवक्कल नहीं होता ना कि कहीं और भी हमें जॉब मिल सकती है, तो जॉब के जाने का खौफ होता है। और हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो इस्लाम के अंदर की जिसकी इजाजत नहीं है। तो यही बात है कि मुसलमानों का तवक्कल कमजोर हो गया, और उन्होंने मुसलमान होने के बावजूद अपनी आइडेंटिटी को छुपा दिया है, अपनी आइडेंटिटी वाज़ेह नहीं करना चाहते कि कहीं हमें नुकसान ना हो, दुनिया में नुकसान ना हो। इसी तरह कुरान की राह पे निकले हैं तो तवक्कल कमजोर हो जाता है, परेशान हो जाते हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं कुरान पढ़ती हूँ या कुरान सीख रही हूँ, या किसी को पता चल गया मैं हक के रास्ते पे हूँ, तो मुझसे ये सब चीजें छीन न ली जाए, और फिर इस डर से अमल न करना। एक होता है डर होना फिर भी अमल करते हैं, वो तो अच्छी चीज है ना। जैसे मक्का मक्का में इब्तदाई दिनों में मुसलमान छुप छुप कर इस्लाम पे अमल करते थे,
لیکن ایک ہے کہ آپ اظہار آپ عمل بھی نہیں کر پا رہے اس خوف کے ساتھ کہ کہیں آپ کو دنیا میں نقصان نہ پہنچے. اس لیے ایمان اور اسلام مسلم اور مومن کا توکل اللہ پہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کی راہ کو چنیں گے تو تکالیف آئیں گی، ہمت بڑھانی ہوگی. جب پریکٹیکل مسلمان بنیں گے، پریکٹسنگ کرنا شروع کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پرابلمس پہلے سے زیادہ آئیں گی، رکاوٹیں بڑھتی جائیں گی، رستے میں اور مشکلات آتی جائیں گی. تو اس وقت ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، اسی پر ہے توکل ہمارا. ہم کہیں گے ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ہم برداشت کر لیں گے اس کے لیے تکلیفیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو بغیر کسی ریزن کے اللہ کے کہنے پر چھوڑ رہے تھے، اور اس وقت ان کی بیوی نے اللہ پہ توکل کیا تھا. جب ان کو پتہ لگا کہ یہ حکم کس کے؟ میرے رب کا، تو کہنے لگے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور اللہ نے کیا ضائع کیا؟ بالکل بھی ضائع نہیں کیا. وہاں پہ رہتی دنیا تک ان کو ایک عملی نمونہ بنا دیا. تو اگر رستے پہ نکلے ہوئے ہیں نا تو پھر پریشان نہیں ہونا. مشکلات آ رہی ہیں، برداشت کریں. اس وقت بھی تو بنی اسرائیل پر غلامی کی زندگی جینی پڑی، اور کتنی تکلیفیں فرعون ان کو دیتا تھا، ان سے سخت کام کرواتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا. ٹھیک ہے، اس لیے ہمارا توکل بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے. ان لوگوں نے پھر کیا کیا؟ کہا چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ پہ توکل کرتے. اللہ فقالوا، انہوں نے کہا اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا. لیکن اللہ آپ سے التجا ہے. اتنے زیادہ پرہیزگار متقی اور عاجز لوگ تھے اپنے ایمان کو بچانے والے، کہنے لگے ٹھیک ہے جی، اللہ پہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے توکل کر لیا، لیکن ہم التجا کرتے ہیں اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنة، اے ہمارے رب تو ہمیں نہ بنانا فتنہ لقوم الظالمین، ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے. یعنی ظالم لوگوں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا. کیا مراد؟ کہ ظالم لوگ ہم پہ مسلط نہ ہو جائیں، ہمیں تکلیفیں نہ پہنچائیں، ہم پہ باری نہ ہو جائیں. اگر وہ ہم پہ مسلط رہے اور ہم مسلسل ان کے ظلم کا نشانہ بنتے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اپنے سچے ہونے اور حق پر ہونے کے فتنے میں پڑ جائیں گے، اور یہ کفر میں مزید پختہ ہو جائیں گے. ان کو لگے گا کہ یہ ہم سچے ہیں. یعنی اگر ہم ہمیشہ نیچے ہی دبتے رہے اور ان کے ظلم کو سہتے رہے تو یہ اور ان کے ساتھ آنے والے لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ سچے رستے پر ہے، یہ حق پر ہے. تو اس لیے ہماری مدد فرما، ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنانا. دوسری دعا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا ایمان کمزور نہ ہو جائے اور ہم دوبارہ اپنے ایمان کو کھو نہ دے اور کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. نہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی کے ظلم کی وجہ سے وہ خود فطرے میں پڑھ کر ایمان ضائع کر بیٹھے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے کوئی جو ہے کفر میں مبتلا ہو. یعنی اتنا پیارا ایمان تھا ان کا، اور اتنی یہ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ایمان اور آخرت کی کتنی فکر تھی. ٹھیک ہے، کتنا زیادہ وہ سوچتے تھے. ایک تو ان کو یہ فکر تھی کہ اگر ہم پر یہ لوگ غالب آ گئے تو یہ اور کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ان کے کفر کو توڑنا ہے. ان کا جو نشہ یہ ٹوٹنا چاہیے، ٹوٹے گا تو ان کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے. ایک ہی فکر تھی، اس لیے کہتے تھے لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین. اور دوسری فکر کیا تھی؟ کہ اللہ ہمیں ان قوم والوں سے نجات دے دے، کیونکہ ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں ہم ان کے ظلم و ستم کی ضد میں آ کر اپنے ایمان نہ کھو بیٹھے. انسان کب تک برداشت کرتا رہتا ہے؟ پھر ایک وقت آتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے، انسان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، انرجی نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ عمل کرنا اور مشکل ہو جاتی ہے زندگی. تو ایسی ہی سوچ ہماری بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم توکل ہم کرتے ہیں تجھ پر، سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے،
لیکن ہمیں ہمارے دین پر پختہ کیے رکھنا، ہمیں استقامت عطا کرنا، ہمیں ضائع نہ ہونے دینا، اپنے ایمان کے لیے، اپنے تقوی کے لیے، اپنے اسلام کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آج کی آیات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اللہ پہ توکل، ایمان کی فکر، اسلام کی فکر. پھر اور کیا سیکھنے کو ملا ہمیں ان آیات سے؟ فرعون کے رویے سے اور بھی بہت سی باتیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جب ہمارا توکل بڑھ جاتا ہے تو ہم ایمان میں اور پختہ ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی ایک چیز سیکھی کہ اللہ اپنی بات سچی ثابت کر دیتے ہیں، چاہے انسان یا جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں وہ جتنا بھی چاہیں کہ سچ کو چھپائیں، لیکن سچ چھپتا نہیں، واضح ہو ہی جاتا ہے. تو یہ بھی بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جب ہم میتھڈس ہمارے اچھے نہیں ہوتے، ہمارا طریقہ اچھا نہیں ہوتا، تو ہم جتنا بھی اچھا عمل کر لیں وہ عمل خیر کا باعث نہیں بنتا. اور پھر ہمیں یہ بھی بات سیکھنے کو ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ بھروسہ اتنا تھا کہ انہوں نے کھلم کھلا چیلنج کیا اپنی قوم کو، فرعون کو. پھر اسی طرح ایک اور بات یہ بھی سیکھنے کو ہمیں ملی کہ جب بھی کوئی مصلح دعوت دیتا ہے اسلام کی تو سامنے والے کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ یہ جی میری بادشاہت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے آیا ہے مجھے تبلیغ کرنے اور لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کرنے. تو یہ بھی بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جادو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں نا، ہمیں ان پہ جادو ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا. تو جتنا ایمان کمزور ہوگا جادو اتنا اثر کرے گا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا کہ جادو مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ جن اور یہ دوسرے محلوقات میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر وہ ساری چیزیں آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنی آخرت کی فکر کی، اپنے ایمان کی فکر کی. یہ سب چیزیں جب ہمارے صحیح ہو جاتی ہے نا، ہمارے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، تو پھر ہمیں پریکٹس کرنے سے، عمل کرنے سے کوئی بھی پھر روک نہیں پاتا. ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کوشش کرنی ہے اور اپنے ایمان کو، اپنے توکل کو مضبوط بنانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.